बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शाहिदा खान। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस्लाम की पहली शहीद खातून हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानी और अबू जहल का अंजाम। नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसी औरत का जिक्र सुना है जिसके पास न कोई दौलत थी, न ताकत, न ही किसी बादशाही खानदान का ताल्लुक था, जो न किसी बड़ी शख्सियत की बेटी थी और ना ही किसी सल्तनत की मालिक। फिर भी उस औरत ने तारीख में ऐसी जगह बनाई जिसके आगे बड़े बड़े सरदार भी बेबस नजर आए। एक कमजोर सी औरत जिसके जिस्म पर गुलामी की जंजीरें जकड़ी हुई थी, लेकिन उसके दिल में इतना पुख्ता ईमान था कि वो मक्का के सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम के सामने भी न तो लरज कर बोली, न मार से डरी, न आग से, न प्यास से, क्योंकि वो जानती थी जो सच है वही रब का रास्ता है। ये कहानी हजरत सुमैया बिनते खैयार रजी अल्लाह अन्हा की, वो अजीम खातून जिसने दुनिया को दिखाया कि ईमान की कुव्वत और अल्लाह पर यकीन की पुख्तगी किसी भी ताकत से ज़्यादा बड़ी होती है। वो औरत जो इस्लाम के रास्ते पर सबसे पहले शहीद हुई, एक माँ, एक मोमिना और एक ऐसी मिसाल जो आने वाली नस्लों के लिए एक जुर्रत, अज़्म और ईमान की निशानी बन गई। नाजरीन, तारीख के औराक खून से लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ लहू ऐसे होते हैं जिसे बहते नहीं, वो बेदार करते हैं, जगाते हैं, कौम को जीना सिखाते हैं। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं मक्का की उन गलियों में जहाँ एक कमज़ोर मगर अजीम औरत का खून बहा, और साथ ही वो भी बहा जो गुरूर इस्लाम को मिटाने आया था। एक तरफ थी हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा, कमज़ोर जिस्म मगर फौलादी ईमान, और दूसरी तरफ था अबू जहल कुरैश का सरदार, ताकत, दौलत और रोब का निशान, जिसका गुरूर वक्त की खाक में दफन हो गया। ये सिर्फ एक शहादत की कहानी नहीं, इस्तिकामत, कुर्बानी और हक की सरबुलंदी का वो लम्हा है जिसने इस्लाम की बुनियाद को खालिस खून से सींचा। आज की वीडियो में हम हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा की ईमान अफरोज दास्तान सुनाएंगे, बताएंगे कि कैसे एक औरत ने तारीख का रुख मोड़ दिया। साथ ही उन अज़म सहाबियात रजी अल्लाह अन्हा का भी जिक्र करेंगे जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और जानेंगे कि अबू जहल का अंजाम क्या हुआ। वो शख्स जिसने जुल्म की हद कर दी मगर रब्बे कायनात ने उसे कैसा निशान इबरत बनाया। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके ईमान को झंझोर देने वाला सच है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ऐसे ही हक पर मबनी दास्तानें आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, 1400 साल पहले मक्का एक ऐसा शहर था जो बज़ाहिर रूहानियत का मरकज़ कहलाता था, लेकिन हकीकत में ये शहर शिर्क, जाहिलियत और जुल्म की तारीकियों में डूबा हुआ था। खाने काबा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद का अलामत था। अब 300 से ज्यादा बुतों का घर बन चुका था। कुरैश के सरदार अपनी दौलत, नस्ल और ताकत पर फक्र करते थे। मक्का का मुआशरा तबकात निज़ाम में जकड़ा हुआ था, जहां सरदार, मालदार, ताजीर, आज़ाद अरब और सबसे नीचे गुलाम, जिन्हें इंसान समझना भी गवारा न किया जाता था। इन सबके दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क था। ये गुलाम सिर्फ इंसान नहीं समझे जाते थे, बल्कि इनसे जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। ये कमज़ोर और बेबस अफराद, जिनमें हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा और उनका खानदान भी शामिल था, हर तरह की अजियतों और जुल्म का निशाना बनते थे। इन पर ज़बर का हर तरीका आजमाया गया, लेकिन इनकी रूहानी ताकत, ईमान और इस्तिकामत कभी टूटने न पाई। इस जुल्म सितम के माहौल में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई, और आपने मक्का की घुटनज़दा फ़ज़ा में तौहीद का पैगाम बुलंद किया। ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान जैसे ही गूंजा, कुरैश के ऐवानों में जलजला आ गया। वो जानते थे कि अगर ये पैगाम फैल गया तो उनकी तमाम ताकत, दौलत और मफादात एक लम्हे में मिट जाएंगे। उनके झूठे खुदा, जिन्हें उन्होंने अपने मफादात के लिए मुसल्लत कर रखा था, उनकी सल्तनत और तिजारत, सब कुछ खतरे में पड़ जाएगी। तो इस नए पैगाम का मुकाबला करने के लिए उन्होंने जुल्म के एक नई तारीख रकम करना शुरू की। सबसे पहले उन लोगों को निशाना बनाया गया जो समाजी तौर पर कमज़ोर थे, गुलाम, मिस्कीन और बेबस। वो लोग जो मक्का के मुआशरे ढांचे में सबसे नीचे थे और जिनके पास दफा करने के लिए कोई ताकत नहीं थी। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके खानदान को भी इसी जुल्म का सामना करना पड़ा। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा एक गुलाम औरत थी।
لیکن ان کا ایمان اور عزم اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر ظلم کا مقابلہ کرتی رہی۔ جب قریش نے اس نئے پیغام کو دبانے کے لیے ہر طرح کے ظلم اور ستم کا آغاز کیا، حضرت سمیہ اور ان کے خاندان کو اس کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سمیہ بنت خیار رضی اللہ عنہا مکہ کے ان لوگوں میں شامل تھی جن کی زندگی غلامی میں گزری۔ وہ بنو مخزوم کے قبیلے کی ایک لونڈی تھی اور اسی حیثیت میں مکہ کے رئیس ابو حذیفہ نے انہیں حضرت یاسر بن عامر کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت یاسر غیر قریشی شخص تھے جو یمن سے آ کر مکہ میں بسے اور قریش کے ساتھ خلیفہ بن کر زندگی گزارنے لگے۔ ان کا تعلق ایک خاندان سے تھا جسے قریش میں کم درجے سمجھا جاتا تھا۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کی ازدواجی زندگی ایک سادہ اور معمولی زندگی تھی، لیکن اس میں ایمان کا رنگ کچھ خاص تھا۔ ان دونوں نے اس زمانے میں سماجی کشمکش اور غلامی کی جنزیروں کو سچائی کے راستے میں رکاوٹ بننے نہ دیا۔ ناظرین، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ان عظیم و مرتبہ سیاست میں سے ہے جنہوں نے راہ حق میں بے پناہ مصیبتیں جھیلی مگر استقامت کی مثال بن گئی۔ اگرچہ آپ ایک ضعیف اور کمزور خاتون تھی، لیکن ایمان کی پختگی نے آپ کو ایسا حوصلہ عطا کیا کہ آپ نے ظلم و ستم کے پہاڑ کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے انکار نہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا ان ابتدائی خوش نصیبوں میں شامل تھی جنہوں نے آغاز میں ہی اسلام قبول کیا۔ ان 7 افراد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ آپ کے شوہر اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ آپ کے فرزند شامل تھے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جنہوں نے نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا بلکہ عملی طور پر بھی حق کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اس وقت عرب کے قبائل جہالت، تہمت پرستی اور قدیم رسم و رواج میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق تک بھول چکے تھے۔ ایسے حالات میں اسلام قبول کرنا گویا دشمنی کو خود دعوت دینے کی مترادف تھا، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاندان نے ہر طرف ہر خطرے کو پس پشت ڈال کر توحید کا عالم تھامے رکھا۔ حضرت سمیہ کی زندگی میں ایک اہم مقام اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینا شروع کی۔ اسلام کی آفاقی حقیقتوں کو جاننے کے بعد حضرت سمیہ، ان کے شوہر یاسر اور بیٹے عمار رضی اللہ عنہ نے بلا جھجک اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک کمزور غلام عورت نے دل سے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور سچ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ انہیں کتنی بڑی آزمائش میں ڈال دے گا۔ ان کے لیے ایمان کا یہ فیصلہ کسی بھی طور پر آسان نہیں تھا، کیونکہ مکہ کے معاشرتی اور مذہبی ماحول میں جہاں شرک کا غلبہ تھا، توحید کا پیغام نہ صرف سیاسی بلکہ سماجی طور پر بھی ایک بڑا چیلنج تھا۔ حضرت سمیہ کی استقامت کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائی۔ انہوں نے نہ صرف ایمان قبول کیا بلکہ اس پر ڈٹ بھی گئی۔ ان کی جرأت، استقامت اور اللہ پر یقین ایسا تھا جب بڑے بڑے سردار بھی دباؤ میں آ کر جھکتے، وہ ایک تنہا عورت ہونے کے باوجود سچائی پر جم کر کھڑی رہی۔ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ کسی بھی تکلیف یا ظلم کے سامنے وہ سر جھکانے کو تیار نہ ہوئی۔ جب قریش کے سرداروں نے اسلام کی اس نئی دعوت کو اپنی حکومت، کاروبار اور معاشرتی عہدوں کے لیے خطرہ سمجھا تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ایک نئی لہر شروع کی۔ غلاموں اور کمزور طبقات کو سب سے پہلا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی اتنے ہی ظلم کیے گئے کہ ان کی جسمانی اذیتیں اور روحانی تکلیف بیان کرنا مشکل ہے، لیکن اس تمام عذابوں کے باوجود ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر تھا اور ان کا ایمان کسی بھی قسم کی تکلیف یا جبر کے سامنے ٹوٹا نہیں۔ حضرت سمیہ کی قربانی اور ان کی ہمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ جب قریش نے انہیں اور ان کے خاندان کو اذیتوں میں مبتلا کیا تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر یاسر اور بیٹے عمار بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن حضرت سمیہ کا صبر اور حوصلہ ان میں سب سے نمایاں تھا۔ ان کی مسلسل اذیتیں اور تکلیف اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار تھی، اور ان کا یہ عزم ہی تھا جس نے اسلام کی تاریخ میں انہیں ایک اعظم مقام دیا۔ ناظرین، ابو جہل
جس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، مکہ کے قریش قبیلے کے ایک بڑے سردار، ایک طاقتور اور سرکش شخصیت تھا جس کا غرور اور ضد اسے اپنی ہدایت کے راستے سے مکمل طور پر منحرف کر چکا تھا۔ ابو جہل کو اپنی قوم، دولت، عزت اور سرداری پر اتنا فخر تھا کہ اس کے دل میں کسی بھی سچ کو تسلیم کرنے کی جگہ نہیں تھی، اور اس نے اسلام کو محض ایک خطرے کے طور پر دیکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دینا شروع کیا، تب ابو جہل اس میں سب سے بڑا دشمن بن گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اسلام کو پھیلنے دیا گیا تو اس کی طاقت، اس کا اقتدار اور اس کے سارے جھوٹے خدا جو مکہ کے درباروں میں عبادت کے لیے رکھے گئے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ابو جہل کو مسلمانوں، خاص طور پر کمزوروں اور غلاموں کی حالت پر شدید غصہ آتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے تو ان کا معاشریاتی نظام جو طاقتوروں کا نظام تھا تباہ ہو جائے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت یاسر اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ قریش کے ان مظلوم غلاموں میں شامل تھے جنہیں ابو جہل اور اس کے پیروکاروں کی طرف سے ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ ان تینوں کی داستان ایک ایسی قربانی کی کہانی ہے جسے سن کر انسان کا دل چھلنی ہو جائے۔ ابو جہل نے ان پر بے شمار اذیتیں دی جو انسان کی برداشت سے باہر تھی۔ انہیں زمین پر لٹایا جاتا، تپتی ریت پر گرایا جاتا اور ان کے جسموں پر گرم لوہے کی ذرے پہنا دی جاتی تاکہ سورج کی تیز دھوپ میں جل کر ان کی حالت اور بھی بدتر ہو جائے۔ انہیں پانی تک نہ دیا جاتا اور نہ ہی انہیں کھانے میں کچھ ملتا، صرف اذیتیں اور تکلیف ان کا مقدر بنی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس ظلم کا خاص معاملہ یہ تھا کہ ابو جہل کی ذاتی نفرت ان کی طرف مرکوز تھی۔ ایک عورت کا ایمان پر ڈٹ جانا اور اس کا اپنے نبی کی حمایت کرنا اور ابو جہل کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے حضرت سمیہ کو نہ صرف جسمانی عذاب دیا بلکہ زبان سے بھی گالیاں، طعنے اور ہر طرح کی توہین کی تاکہ وہ اسلام چھوڑ دے۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا قلب اتنا مضبوط تھا کہ ان تمام اذیتوں کے باوجود نہ تو وہ پگھلی، نہ کمزور ہوئی اور نہ ان کے دل میں ایمان کی شمع کمزور ہوئی۔ ہر تپش، ہر درد کے باوجود وہ بار بار ایک ہی بات کہتی ہے، اللہ ایک ہے، اور یہ کلمہ ان ہونٹوں سے کبھی نہ چھوٹا۔ ابو جہل نے ان پر جو ظلم ڈھایا وہ محض سیاسی انتقام نہیں تھا بلکہ اس کی ذاتی نفرت کی علامت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت سمیہ ایک عورت ہو کر اس کی طاقت اور جاہ و جلال کے آگے سرخم تسلیم کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خوف اور جبر کے ذریعے ان کا ایمان توڑ سکے، لیکن حضرت سمیہ کی استقامت اور بے خوفی نے ابو جہل کو ایک بار پھر شکست دی۔ اس کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کی قربانی نے ابو جہل کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ آخرکار ابو جہل نے ایک سنگین قدم اٹھایا، وہ قدم جو نہ صرف حضرت سمیہ کی جان کے لیے بلکہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ان کی عظمت کا سبب بنا۔ ابو جہل نے ان پر اتنے بے دردی سے حملے کیے کہ اس کے ہاتھوں حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اسلام کی پہلی شہید عورت کی داستان رقم ہوئی۔ حضرت سمیہ کی شہادت نہ صرف اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب بن گئی بلکہ اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایمان کی راہ میں سب سے بڑی قربانی بھی اللہ کے راستے میں خوشی سے دی جاتی ہے، اور اس قربانی کے بدلے اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں استقامت اور ایمان کی کہانیاں ہر زاویے سے دل کو چھو لیتی ہے۔ ان کی قربانیاں صرف جسمانی اذیتوں تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کے دلوں میں ایک ایسی ایمانی طاقت چھپی تھی جس کا مقابلہ کوئی ظلم یا تشدد نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، جن ابو جہل کی جانب سے سب سے زیادہ اذیتوں کا سامنا تھا، اکثر بے بسی کے عالم میں اپنی والدہ حضرت سمیہ اور والد یاسر کو تکلیف میں مبتلا دیکھتے ان کے دل میں شدید درد ہوتا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس اذیت کا مقصد صرف ایک چیز ہے، ان کے ایمان کو توڑنا۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی حالت بھی کمزور اور ناتما تھی، اور وہ اتنی شدید اذیتوں کا سامنا کرنے کے باوجود ہر لمحہ ایمان کے راستے پر ڈٹے رہے۔ اسی دوران سمیہ رضی اللہ عنہا کا صبر و استقامت کا ایک بے مثال منظر سامنے آتا ہے۔ جب ابو جہل نے ان پر ظلم کی انتہا کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اسلام سے منحرف ہو جائے،
تو حضرت سمیہ نے نہ صرف جسمانی اذیتیں جھیلی بلکہ اپنی زبان سے بھی اپنا ایمان پکا اور مضبوط کیا۔ وہ ہر اذیت کے باوجود اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتی رہی اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتی رہی۔ ان کے لبوں سے نکلنے والا یہ کلمہ ایمان کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا جس نے مکہ کی تپتی ریت اور ابو جہل کی تمام کوششوں کو بے اثر کر دیا تھا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس اذیت بھری جگہ سے ہوا۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں محبت اور ہمدردی کے جذبات ابل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر ان کے صبر کی تعریف کی اور فرمایا، صبر کرو آل یاسر، تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ کلمات صرف تسلی نہیں تھے بلکہ ایک زبردست وعدہ تھا جو اللہ کی رضا کی جیت کے بعد ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول رہا تھا۔ یہ الفاظ حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور حضرت عمار کے لیے تسکین کا باعث بنے، بلکہ آج تک ہر مسلمان کے دل میں ان کی عظمت اور قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حضرت سمیہ کی زبان سے نکلنے والا لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہ صرف ان کی ایمان کی پختگی کا نشان تھا بلکہ یہ اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل بن گیا جو ہر مسلمان کو صبر اور استقامت کا درجہ دیتا ہے۔ ناظرین، ابو جہل کا غصہ اور شرمندگی اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی جب وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی استقامت اور ایمان کی پختگی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی تمام حدیں پار ہو چکی تھی، لیکن حضرت سمیہ کا ایمان ٹوٹنے کے بجائے اور مضبوط ہو گیا تھا۔ ابو جہل کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کمزور سی غلام عورت اس کے تمام تشدد اور اذیتوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم ہے۔ اس کے دل میں جلتی ہوئی نفرت اور اذیتیں حضرت سمیہ کے لیے نئی نہیں تھی اور وہ ان سب کا مقابلہ ایک بے خوف عورت کی طرح کر رہی تھی۔ ابو جہل کا دل اس بات سے جل رہا تھا کہ غلام عورت اس کے ظلم و جبر کے باوجود نہ صرف ایمان پر قائم ہے بلکہ سر جھکانے کو بھی تیار نہیں۔ اسی دوران ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے سامنے بلایا اور تیز غصے میں کہا، کیا تو اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی آنکھوں میں بے خوفی اور ایمان کی چمک کے ساتھ جواب دیا، ہاں، میں اسی رب کو مانتی ہوں جو اکیلا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتی ہوں۔ حضرت سمیہ کے الفاظ ابو جہل کے لیے تیز تلوار سے کم نہ تھے۔ ان کے جواب میں ابو جہل کا غرور اور تکبر چکنا چور ہو چکا تھا اور اس کا کفر اور ظلم اس کے سامنے بے اثر ہو چکا تھا۔ ابو جہل کا غصہ اس وقت اور بڑھ گیا اور اس نے اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا پر نیزہ مارا جو اس کے ظلم کا برترین ہتھ کنڈا تھا۔ اس کے نیزے کے حملے سے حضرت سمیہ کا جسم لہو لہان ہو گیا، مگر وہ پھر بھی اپنے ایمان سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹی۔ حضرت سمیہ کا دل دہلا دینے والا منظر اس وقت تاریخ کا ایک سب سے عظیم اور دلگداز لمحہ بن گیا۔ ان کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا، نہ شکست کی جھجک، بلکہ ان کے چہرے پر ایک سکون اور تسلی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے اور وہ اپنی جان کی قربانی دے کر جنت کا راستہ پا رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کے بعد ابو جہل کا غرور اور تکبر بڑھنے کے بجائے ذلت کی انتہا کو پہنچ گیا۔ ان کے دل میں وہ سکون اور امن نہ تھا جو حضرت سمیہ کے دل میں تھا۔ ابو جہل کا ذلت آموز خاتمہ اور اس کی موت تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اس کے نام کے ساتھ جڑ کر رہ گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت نہ صرف اسلام کی عظیم قربانیوں کی ایک مثال بن گئی بلکہ اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایمان کی قیمت دنیا کی سب سے بڑی قربانی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت سمیہ کی جرأت اور بہادری نے ان کی تقدیر کو جنت میں بدل دیا اور ان کی شہادت نے پوری امت مسلمہ کو ایک صبر اور استقامت کا ایک نہ ختم ہونے والا درس دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم سے بھر گیا۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی قربانیاں نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال بن گئی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی محبت اور عزت کا ایک الگ ہی مقام تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد
بعد حضرت سمیہ کی شہادت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گہرے اثرات چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا، اور جب حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی شہادت کا ذکر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں غم اور محبت کی جھلک صاف نظر آتی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو اس دوران اپنی والدہ اور والد کو اذیت میں دیکھ کر بے بس ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے دل کی تکلیف کا اظہار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو تسلی دی اور ان کے دل میں سکون پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی بتایا کہ ان کی قربانی بے سود نہیں جائے گی اور اللہ ان کی قربانیوں کا بہترین بدلہ دے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی ایسی گواہی دی جو آج تک ہر مسلمان کے دل میں تازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر کا صبر تمہاری جنت کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمیہ اور ان کے خاندان کی ایمان کی پختگی کو نہ صرف سراہا بلکہ ان کا جنت میں مقام بلند کرنے کی بشارت بھی دی۔ ان کے ایمان اور قربانیوں نے اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا سنگ میل قائم کیا کہ آج بھی جب کسی کو ایمان اور صبر استقامت کی بات کی جاتی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جنت تمہاری ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی قربانیوں کی سب سے بڑی تسلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان، ان کی قربانی اور ان کے صبر کی پذیرائی کی اور ان کو جنت کی بشارت دے کر ایک ایسا وعدہ کیا جو حضرت سمیہ کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بن گیا تھا۔ ان کی شہادت نہ صرف ایک شجاع عورت کی قربانی تھی بلکہ اس نے امت مسلمہ کو یہ سکھایا کہ دین کے لیے اپنی جان دینا بھی سب سے عظیم عبادت ہے۔ ناظرین، جب ہم حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کو یاد کرتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک کمزور، معصوم اور بے بس عورت صرف اس لیے شہید کر دی گئی کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی، اور جس نے یہ ظلم کیا وہ تھا ابو جہل، اسلام کا بدترین دشمن، ظلم و ستم کا علم بردار، مکہ کا فرعون۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کامنہ دیکھیے، وہ ظالموں کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی رسی کو اور دراز سمجھے، اور پھر جب پکڑ آتی ہے تو ایسی عبرتناک کی زمانہ یاد رکھتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کرنے والے ابو جہل کا انجام بدر کے میدان میں ہوا، وہی بدر جہاں مٹھی بھر مسلمانوں نے کفر کے غرور کو خاک میں ملا دیا، وہی میدان جہاں اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ اپنے فرشتے اتارے، اور وہی دن جب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا قاتل ابو جہل ذلت کے ساتھ گرا، خون میں لت پت، رسوا برباد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بدر کے میدان میں ابو جہل کو آخری سانسیں لیتے ہوئے پایا۔ اس کا غرور اس وقت بھی کم نہ ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا آج بھی ہم نے کسی کو شکست دی؟ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے غرور کو توڑتے ہوئے فرمایا، آج اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا اے اللہ کے دشمن۔ پھر انہوں نے اس اسلام دشمن کے سر کو تن سے جدا کیا۔ کیا یہ اتفاق تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ناظرین، یہ مسلمان خواتین جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر قسم کا دکھ جھیلا، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تپتے ہوئے صحرا، سرد راتیں اور ظلم و ستم کا سامنا بھی ان کے ایمان کو کمزور نہ کر سکا۔ ان کے عزم و ہمت نے ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات پر ان کی قربانیوں کو محفوظ کر لیا۔ صحابیات رضی اللہ عنہا کی قربانیاں اس قدر عظم ہے کہ ہمارا موجودہ عمل ان کے قدموں کے نشانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر اگر ہم ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کی پاسداری کریں اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رضا اور اس کا فیضان حاصل ہوگا، اور ہمارا خاتمہ بھی خیر و برکت سے ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔